औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। नाज़रीन गिरामी, आपकी मेज़बान सुंदस अली की जानिब से आप तमाम को अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं माह सयाम रमज़ान ट्रांसमिशन जो कि आपके लिए पेश कर रहा है देसी टीवी यूएसए। नाज़रीन गिरामी, आज जुम्मतुल विदा है और 27 रमज़ानुल मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम का बड़ा एहसान कि उसने हमें ये सातें नसीब फरमाई हैं, और जब उसने हमें ये सातें नसीब फरमा ही दी हैं तो अब ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम किस तरह से इन मखसूस सातों से फ़ायदा उठा सकते हैं। यकीनन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह करीम के आगे अपने सर को सजदे में झुकाएं, तिलावत कुरान पाक से अपने वक्त को मज़य्यन करें और यकीनन सलात तौबा, सलात तस्बीह और सलात हाजात जैसी नमाज़ों से का सहारा लेते हुए यकीनन अल्लाह करीम का फ़ज़ल उससे दरियाफ़्त करते रहें। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये नशिस्त हमेशा ही बड़ी ख़ास होती है, लेकिन आज की नशिस्त यकीनन मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज हमारे साथ जो सनाख़्वा मौजूद हैं वो ना सिर्फ बहुत सीनियर हैं लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, और उस्ताद मोहतरम होने के साथ साथ एक बड़ा ही ख़ास दिल का रिश्ता भी मेरा उनके साथ है कि वो मेरे बड़े मामू भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किरामी, आज जो सनाख़्वा इनका तारुफ़ मैं आपसे करवाने लगी हूँ, यकीनन आप किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। 40 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात ख़्वानी की खिदमत करते हुए, और आप जनाब अलहाज खुर्शीद अहमद मरहूम साहब के शागिर्दे ख़ास भी हैं। जो कुछ आपने वहाँ से सीखा वो अपने शागिर्दों में आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह करीम इनका साया हम पर सलामत रखे कि हमें ये जो कुछ इल्म नातख़्वानी के हवाले से इनके पास है वो ये उसकी रोशनियाँ, उसकी कुछ झलकियाँ हम पर डालते रहें। नाज़रीन गिरामी, आपका तारुफ़ करवाना चाहूँगी, हमारे साथ मुल्के पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर व मारूफ सनाख़्वा जनाब अब्दुल वहीद रज़ा साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज गिरामी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिना किसी ताख़ीर के मैं चाहूँगी कि आप हमें हम्दे बारी ताला सुनाएं। ला इलाहा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी गैरल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी गैरल्लाह। नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मौला मेरे मौला, तू अगर चाहे तो कतरे को समुंदर कर दे, तू अगर चाहे तो
ہر اشک کو گوہر کر دے، کیونکہ تو کریم ہی جو تیرا، تو کرم کا کیا ٹھکانہ، اور تو نوازنے پہ آئے مولا، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گو کیا بات ہے، پتا پتا ہے خدایا، سبحان اللہ، دم بدم تیرا، سبحان اللہ، زمین و آسمان تیرے ہیں، سبحان اللہ، یہ موجود و عدم تیرا، بے شک دنیا میں تیرا خاک تیرے شکوے کرے عالم، تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ نبی سے ملاتا بے شک وحدت کے جام پلا ہے، اور یہ مردہ دلوں کو جلاتا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر کے غلام فقیر ہے، اب داخل جنت ہوں ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ سماعت کر رہے تھے ملک پاکستان کے بہت ہی سینئر نامور ثناخواں جناب عبدالوحید رضا صاحب کو، اور وہ اپنے مخصوص انداز میں ہمیں حمد باری تعالیٰ سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ یقیناً جب آپ کسی ایسی شخصیت کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں جہاں پر
ان کا مقام آپ سے کئی گنا زیادہ اونچا ہو تو پھر آپ کے لیے اس نشست پر برقرار رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور آج یقیناً مجھے الفاظ بہت کم پڑ رہے ہیں کہ میں کن الفاظوں کے ساتھ ان کی تعریف آپ تمام لوگوں کے سامنے کروں. یقیناً ان کی تعریف میرے منہ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی انسان کسی کو سماعت کرتا ہے تو اس کا معزز ہونا، اس کا بزرگ ہونا اس کے اعمال سے بتا دیتا ہے کہ وہ کس مزاج کا انسان ہے اور وہ کس مرتبے کا انسان ہے. ناظرین گرامی، ہماری آج کی نشست میں ہمارے پہلے ایپیسوڈ کی پہلے سیگمنٹ کا وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ابھی واپس آتے ہیں. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA کی جانب سے پیش کردہ ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن. اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس خاص سیگمنٹ کا جس میں علامہ صاحب ہمارے لیے رہنمائی فرماتے ہیں اور یقیناً ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور اللہ کریم ہم تمام کا یہ سیکھنا ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے. اور جو ہماری کاوش ہے یہ دیسی ٹی وی USA کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے لیے یہ ایک کوشش ہے، جو ایک بزم ہم نے سجائی ہے. یقین جانیے کہ اس کے پیچھے بہت ساری محنت لگی ہوتی ہے، بہت ساری ورکنگ ہوتی ہے. آپ تک یہ ساری چیزیں پہنچانے میں ہماری بہت محنت صرف ہوتی ہے. بس صرف کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو سننے والوں میں سے کوئی ایک بھی اس پر عمل کر لے، کسی ایک کے دل تک بھی وہ بات صحیح طریقے سے پہنچ جائے تو ہماری یہ کوشش الحمدللہ کامیاب ہو جاتی ہے. ناظرین گرامی، چونکہ آج الوداعی رمضان ہے یعنی جمعۃ الوداع ہے، اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے، تو اس حوالے سے یقیناً ہم آج علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ علامہ صاحب کا تعارف آپ لوگوں کے ساتھ کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ مولانا صوفی محمد حسین لکھانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج گرامی علامہ بہت صاحب؟ کرم اللہ پاک. الحمدللہ. ناظرین گرامی، یقیناً یہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب ماہ مبارک کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہم سمیٹ رہے ہوتے ہیں اور بڑا دل لگا ہوا ہوتا ہے، ہر جگہ گرم جوشی کا ماحول ہوتا ہے، ہر شخص کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکے، تو جب یہ ساعتیں ہم سے چھوٹ رہی ہوتی ہیں تو یقیناً بہت افسوس ہو رہا ہوتا ہے اور دل دکھا ہوا ہوتا ہے. آج ہم چاہیں گے کہ علامہ صاحب آپ جمعۃ الوداع کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ اجمعین. ماہ صیام اپنے اختتام کو ہے اور آج جمعۃ الوداع کے متعلق ہم گفتگو کریں گے. حاضرین محترم، بنیادی طور پر الوداع رمضان کہنا یا جمعۃ الوداع کہنا یہ ہے کیا اب یہ جمعہ جو جا رہا ہے ہم اس کو الوداع کیوں کہہ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جمعہ آخری ہے، اس کو آخری جمعہ کہہ کر ہم اس کو جمعۃ الوداع کا نام دے دیا لوگوں نے. اس کی کوئی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے اس نام کی. صرف فضیلت ہے تو جمعے کی ہے، فضیلت ہے تو آخری عشرے کی ہے، فضیلت ہے تو ان آخری ایام کی ہے جن میں ہم اس وقت موجود ہیں. حاضرین محترم، رمضان کا مہینہ جس کے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور جس کے جانے سے دل غمگین ہو رہا ہے، انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے جب انسان جس سے محبت کرتا ہے اور وہ آتا ہے تو اسے خوشی ہو جاتی ہے، اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے تو دل غم زدہ ہو جاتا ہے.
رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ جس کی ہم نے 3 مہینے خدمت کرنی ہے، رجب، شعبان اور پھر رمضان کے مہینے میں ہم نے روزے، دن میں اور رات میں عبادت، سحری، افطاری، قرآن کی تلاوت، یہ ہم نے اس مہینے میں محنت اور مشقت کی. لوگوں نے حلال رزق کمانے کے لیے تگ و دو کی، بہت مشقت کی، اپنا روزگار بڑھانے کی، اور کسی بھی طریقے سے کاروبار کر کے وہ پورے سال کا اپنا بجٹ اسی ایک مہینے میں پورا کر لیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پوری زندگی کی نیکیاں، نیک کام، بھلائی کے کام چاہتے ہیں کہ بس اسی مہینے میں ہو جائے ابھی، پھر پتہ نہیں کہ یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں. ان دونوں میں فرق ہے. ایک ہے کہ ہم مال و متاع کما رہے ہیں، مال و متاع حلال کمانا منع نہیں ہے، 70 سال کی عبادت سے زیادہ افضل کام ہے. مگر مسئلہ کیا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. ہمیں ہر صورت میں بھلائی اور نیکی کے کام کرنے ہیں. اس مہینے میں ہم نے انسانوں کی خدمت کرنی ہے، ان کے دکھ اور درد کو بانٹنا ہے. انسانوں کی خدمت، سماجی فلاحی اور بہبود کے کام ہم نے کرنے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عزت نفس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نہیں کرنی، انسان کی عزت کو تحفظ دیتے ہوئے کرنی ہے. ایسا نہ کریں، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں کہ انسان کو مدد کریں اور ساتھ میں اس کی عزت نفس کو مجروح کریں، لوگوں کے سامنے اس کو تماشا بنا کے کھڑا کر دیں تاکہ لوگ آپ کی تنظیم کو فنڈز دیں. لوگوں کو علم آ جائے کہ آپ بہت سخی ہیں، آپ نے اپنے باپ کے پیسے سے خدمت کی ہے، اپنی ہاتھ کی محنت کی کمائی سے خدمت کی ہے، یا آپ نے لوگوں سے فنڈز لے کے خدمت کی ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے. مگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کسی انسان کی عزت نفس کو اچھال رہے ہیں، اس کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں، تو ایسے موقع پر رب العالمین آپ کی اس نیکی کو قبول کرے گا یا منہ پہ مار دے گا؟ یہ سوال آپ کا، جواب آپ کا. حاضرین محترم، ہمارا موضوع ہے رمضان اور الوداع رمضان، یا کہیں کہ جمعۃ الوداع. جمعۃ الوداع کی آخری ساعتیں، جس میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جمعے والے دن اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں. تو اے ایمان والو، اے اللہ رسول کے چاہنے والو، اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والو، تو مل کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں اور کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. حاضرین محترم، جب ہم حضور کو سلام کرتے ہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے، پوری توجہ سے، اور پھر ہمارے تصور میں مواجہ شریف روضہ مبارک کی جالیاں ہیں، نظروں کے سامنے جو ہے گنبد خضرا ہے، ہمارے دل میں مکین گنبد خضرا ہے، تو پھر آپ یاد رکھیے گا کہ یہ سلام آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے. اللہ کی بارگاہ میں تو درود قبول ہی قبول ہے. جب انسان درود پڑھے گا اسی وقت آپ پر 10 نیکی، 10 درجات بلند، 10 گناہ معاف کا آپ کو ریوارڈ ملتا ہے. اور رمضان کے مہینے میں جب آپ اللہ کے نبی پر درود بھیجیں گے تو 1 کا 70، 10 کا 700 ہو گیا. تو اندازہ کریں کہ ہمیں نیکیاں کتنی مل رہی ہیں، اور ان نیکیوں کا شمار ہم کر نہیں سکتے. لہٰذا ہمیں کام وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول کو راضی کرے.
تو رمضان کا یہ آخری جمعہ، آخری ساعت ہیں، پوری توجہ کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہے۔ اور پھر یاد رکھنا ایمان والو، نماز یہ کا رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو پھر اس کیفیت کو اپنے قائم رکھنا ہے کہ آپ نے نماز با جماعت ادا ہر صورت میں کرنی ہے، فرض نماز مسجد میں ادا کرنی ہے، نماز تہجد و نوافل جو پڑھتے تھے اس کو قائم رکھنے، پڑھتے رہنے، پڑھتے رہو گے دل لگا رہے گا، چھوڑ دو گے، ترک کر دو گے، ہلکا جانو گے تو پھر یہ بات اچھی نہیں ہے۔ جو لوگ نیکی سے روکتے ہیں یہ تو ایسے ہی اچھے نہیں ہوتے، وہ تو اللہ رسول کو بھولے بیٹھے ہیں، مگر جو لوگ نیکی کے کام کر رہے ہیں رمضان کے پورے مہینے کیا، مگر ایک بڑا افسوسناک امر اور ایک افسوسناک عمل مسلمانوں کا ہم بکثرت دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کی 27ویں شب قدر ختم ہوئی، مسجدوں سے لوگوں کا ولولہ لگاؤ ختم ہو گیا۔ یہ جو ختم قرآن ہوا، تراویح کی بھی تعداد ختم ہو گئی مسجد میں، وہ نارمل کی نماز کی طرح تراویح لوگ پڑھنے آتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ مسلمانوں پورے دل و جان کے ساتھ رمضان کو پوری خوشی اور خوش دلی کے ساتھ رخصت کا وقت ہے، جہاں فشانی کے ساتھ، جس طریقے سے اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا اس وقت تو آپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور جب اس کے جانے کا وقت آ گیا اور تو آپ کے اندر سے کٹنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، آپ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، مہمان کی طرف توجہ نہیں دے، تو یہ مہمان آپ کے متعلق تاثر اچھا لے کے جائے گا یا برا، اس بات کو سمجھیں۔ تو رمضان کا یہ آخری جو پہر ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ آخری پہر ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی بڑھ جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں اور بڑھا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی تعداد بڑھا دیتا ہے، تمہاری کم نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت زیادہ دیتا ہے۔ لگے ہاتھوں اللہ سے توبہ، مغفرت کے طلب اور گناہ سے توبہ، گناہ چھوڑنے کا عہد، یہ انسان کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہمیں اچھی موت نصیب فرمائے، اور ہمیں قبر میں بھی ہمیں حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے، اور حضور کو کے ساتھ ہمیں جو ہے ہم نشینی کا شرف عطا ہو، قیامت میں بھی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور کا ساتھ ہمیں نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، آمین۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن، اور بریک سے پہلے آپ سماعت کر رہے تھے جناب علامہ مولانا صوفی محمد حسین لکھانی صاحب کو، جو کہ جمعۃ الوداع کے حوالے سے ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بن رہے تھے، اور یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنا علم ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں، جس سے نہ صرف ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بلکہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کوشش کیا کریں کہ ہم اس پر اپنا عمل بھی جاری رکھیں۔ جی ناظرین گرامی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے بہت ہی سینئر ثنا خواں جناب عبدالوحید رضا صاحب، اور ہم ان سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہ اب ہمیں کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنائے، لیکن اس شعر کے ساتھ ان کی جانب چلنا چاہوں گی کہ یہ شرف بڑا شرف ہے، یہ شرف بڑا شرف ہے کہ تیرا رخ میری طرف ہے، یہ شرف بڑا شرف ہے کہ تیرا رخ میری طرف ہے، اور مجھے نعت خواں بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، مجھے نعت خواں بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ جناب عبدالوحید رضا صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خالد محمود صاحب نقشبندی کا لکھا ہوا بڑا مشہور زمانہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جی سبحان اللہ قربان کیا بات ہے سبحان اللہ ان کی بخشش کے سبحان اللہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا سبحان اللہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے اور وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا اس کو بھی گلے لگایا ہے کیا بات ہے اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے اور خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں ہم
ان کے ہیں پھر گھبرائیں کیوں؟ ارے کیا ہم پہ نبی کا نہیں، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں؟ کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں؟ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، اس محسن آدم کے یوں تو خالق پہ ہزاروں احسان ہے، احسان ہے قربان مگر اس احسان کے، جو احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین گرامی، آپ سماعت کر رہے تھے جناب عبدالوحید رضا صاحب کو، اور وقت ہوا جاتا ہے وقفے کا، لیکن میری نعت کے ساتھ یقیناً ان کے سامنے نعت پڑھنا سورج کو چراغ دکھانے سے کم کی بات نہیں ہوگی، لیکن کیونکہ میرے استاد ہیں اور جو کچھ پڑھتی ہوں انہی کی عنایت سے پڑھتی ہوں، تو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا، مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا، میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقامی آقا، آپ کے در پہ تو سب کچھ ہے، یہی میرے لیے آپ کے در پہ تو سب کچھ ہے، یہی میرے لیے، میں شب و روز رہوں میں غلامی آقا، میں شب و روز رہوں میں غلامی آقا، اور دور جو آپ کی نالین سے رکھے مجھ کو،
مجھ میں رہ جائے نا ایسی کوئی خامی آقا، میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقامی آقا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے دیسی ٹی وی USA۔ ناظرین گرامی، آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی معتبر مہمان موجود ہیں جو کہ ہمیں ذکر سرکار سے مستفیض کر رہے ہیں، اور یقیناً یہاں ایک محفل کا سا سما لگا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، بنا کسی تاخیر کے شعر کے ساتھ جناب عبدالوحید رضا صاحب کے ساتھ سامنے یہ گزارش عرض کروں گی کہ آپ ہمیں پھر سے کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنائیں، اور شعر کچھ یوں ہے کہ دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا، دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا، اور قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر، قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر، کہ تو نے پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، کہ تو نے پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ جناب عبدالوحید رضا صاحب۔ میں نے جب سبحان اللہ، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، سبحان اللہ، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا میرے آقا جی، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، اور آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگا، جھوم اٹھا میرے آقا جی، جھوم اٹھا نعت پڑھی رو سبحان اللہ، دیا، لپٹا سبحان اللہ، سبحان اللہ، جھوم اٹھا آقا، جھوم اٹھا نعت پڑھی رو دیا، لپٹا چوما،
اور سفرے عرج پہ سبحان اللہ لے جانے کو جبریل جب آئے، سبحان اللہ سفرے عرش پہ لے جانے کو جبریل جب آئے، اپنے رخ سار سے سبحان اللہ مہتاب کا طلبہ چوما، اپنے رخ سار سے مہتاب کا طلبہ چوما، سبحان شہد سان دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں، جب کبھی پڑھ کے درود میں نے انگوٹھا چوما، اور منزلیں رہتی ہیں سینے میں، مظفر میرے وہ جدھر سے بھی گئے، میں نے وہ رستہ سبحان اللہ سبحان اللہ چوما چوما، سبحان اللہ دنیا مانے یا نہ مانے، دنیا مانے یا نہ مانے، اپنا تو ایمان علی ہے، 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 دنیا مانے یا نہ مانے، دنیا مانے یا نہ مانے، اپنا تو ایمان علی ہے، اپنا تو ایمان علی ہے، اپنا تو ایمان علی ہے، گر حسنین کا باپ نہ ہوتا، کعبہ ہرگز پاک نہ ہوتا، گر حسنین کا باپ نہ ہوتا، کعبہ ہرگز پاک نہ ہوتا، دنیا میں اسلام نہ ہوتا، دنیا میں اسلام نہ ہوتا، سمجھو تو یہ احسان علی ہے، اپنا تو ایمان 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 علی ہے،
گر حسنین کا باپ نہ ہوتا تو کعبہ ہرگز پاک نہ ہوتا، دنیا میں اسلام نہ ہوتا، سمجھو تو یہ احسان علی ہے، اپنا تو ایمان علی ہے، اپنا تو ایمان علی ہے، اپنا تو ایمان علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ سماعت کر رہے تھے جناب عبدالوحید رضا صاحب کو، جو کہ ملک پاکستان کے بہت ہی مشہور اور نامور ثناءخواں ہیں۔ ناظرین گرامی، اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس نشست کا بھی اختتام ہوا چاہتا ہے، اور یقیناً ہم اس چیز کی آپ سے امید لگاتے ہیں کہ آپ جس طرح سے اب تک ہماری اس ٹرانسمیشن کو پسند کرتے آئے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے آئے ہیں، اس طرح ہی آگے بھی آپ اپنی محبتوں سے ہمیں نوازتے رہیے۔ آج 27 رمضان المبارک اور جمعۃ الوداع کا موقع ہے۔ کوشش کیجئے جتنا زیادہ اپنے لبوں پر درود پاک کو سجا کر رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جمعہ ویسے ہی ایک وہ خاص دن ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو درود پاک آپ ان پر بھیجتے ہیں وہ اپنے کانوں سے خود سماعت کرتے ہیں، اور جو صلاۃ و سلام ہم پڑھتے ہیں اس کا وہ ہمیں جواب بھی عنایت کرتے ہیں۔ تو سوچئے کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جواب عنایت کر دیں، اور جس کو وہ یہ کہہ دیں کہ ہاں تم پر سلامتی ہو، تو یقیناً پھر کوئی اس بات میں شک نہیں باقی رہ جاتا کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس پر کرم ہو جاتا ہے، اور اس پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی میزبان سندس علی کو دیجیے اجازت، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ اپنے استاد محترم جناب عبدالوحید رضا صاحب کا دل سے شکریہ ادا کر سکوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے۔ آپ کی طبیعت بہت علیل تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے مخصوص انداز میں ہمیں جو کلام سنائے وہ یقیناً اس کے لیے تعریف کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے گا ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہے دیسی ٹی وی USA۔ آج کی نشست سے اپنی میزبان سندس علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔